अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं सेकंड पार्ट पढ़ूंगी जो न्यू नॉवल स्टार्ट किया है, मोहब्बत तेरी खातिर सब कुछ गवा दिया। सेकंड पार्ट इसका रीड करेंगे। टाइम को ज़ाया किए बिना रीड करना स्टार्ट करते हैं। इससे सवाल ज़रूर होगा, तभी से लहजे को मज़ीद गंभीर बनाते हुए आराम से बोला, यूं ही मिल गया या दीवारों पे चिस्पा था क्या। जज्बात में बहुत ज़्यादा बोलने का शौक़ इस शख्सियत की सबसे बड़ी खामी थी। हाँ, बस यही समझ लो। किसी दोस्त को कॉल कर रहा था, कोड गलत हो गया तो लाइन आपसे मिल गई। मेरा यकीन करें, मैं कोई फ्लर्टी लड़का नहीं हूँ, ना ही आज तक कभी किसी लड़की से फ्रेंडशिप की ज़रूरत महसूस की है। ज़िम्मेदार बिजनेसमैन हूँ, फजूल कामों में वक्त ज़ाया नहीं करता। आपकी आवाज़ बहुत मासूम सी लगी है, इसलिए बात कर ली। आप माइंड कर रही हैं तो दोबारा नहीं करूँगा। वो औरत नफ्सियात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ था। इसे मालूम था कि मजबूत से मजबूत दिमाग की औरत को ज़रा सी अपनाइयत और मोहब्बत के एहसास से कैसे काबू पाया जा सकता है। सबीन के लिए भी ये लम्हा आसान नहीं था, ताहम इसने सब्र किया। इसकी तवक्को की गलती खिलाफ़े खुश्क लहजे में बोली, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको हदायत दे, दोबारा मुझे डिस्टर्ब करने की जहमत मत कीजिएगा। कहने के साथ ही इसने लाइन डिस्कनेक्ट कर दी तो दूसरी तरफ मौजूद रोमान बारी धीमे से मुस्कुराया। मिडिल क्लास घराने की लड़की है ना यार, 2-4 मरतबा नाज तो उठवाएगी, फिर इसके बाद देखना मैं हूँगा और वो होगी। रोती ना फिरी मेरे पीछे तो कहना। फ़हद अब भी इसके पास ही बैठा था। अगले चंद दिनों में इसे मुल्क से बाहर जाना था और रोमान की कोशिश थी कि वो उसके जाने से पहले ही बाजी जीत कर एक और फतह का तगमा अपने सीने पर सजा ले। एक दिन मौसम बहुत खूबसूरत था। सनान अपने कमरे की खिड़की के बाहर लाउन के पास खड़ा था। सरसब्ज पौधों पर गिरती हुई बारिश की शबनमी बूंदों को दिलचस्प निगाहों से देख रहा था जब वो भाप उड़ाती चाय का कप लेकर इसके कमरे में चली आई। लीजिए जनाब, गर्मा गर्म चाय हाजिर है। इसका मूड बेहद फ्रेश था। सन्नान उचकती नज़र इस पर डालकर चुपचाप बेड पर आ बैठा। क्या बात है, कल से देख रही हूँ बेहद उदास दिखाई दे रहे हो। किसी सहेली से झगड़ा हो गया है क्या। वो लड़कियों को इसकी सहेलियां कहकर इसे छेड़ा करती थी। नहीं, वैसे ही दिल उदास हो रहा। सन्नान ने पहलू ते ही बरतना चाहिए। जी नहीं, दिल कभी भी वैसे ही उदास नहीं होता, कोई ना कोई मामला ज़रूर होता है। अगर बताना हो चाहो तो तुम्हारी मर्जी। वो जानती थी कि सन्नान इसे अपने दिल की कोई भी बात नहीं छुपा सकता। ऐसा ही हुआ। इसके उठने से कब्ल वो बोल पड़ा, मारिया की शादी हो गई है सिब्बी, मुझे इसकी याद आ रही है। इसका अंदाज ऐसा था कि वो साख्ता हंस पड़ी। अच्छा ये बात है, मैं समझी, पता नहीं क्या हो गया। इस तरह के ड्रामे तो हर दूसरे महीने लगते रहते हैं। पिछले माह तुम शायद किसी शाजिया नामी लड़की की शादी हो जाने पर यूं ही अफसरदा थे, मगर एक हफ्ते के बाद नई महबूबा मिल गई तुम्हें, इसका ध्यान तक नहीं रहा। पता नहीं कैसी मोहब्बत होती है तुम लड़कों को, मेरी तो समझ में नहीं आती। तुम्हारी समझ में आ भी नहीं सकती। ये चक्कर और तरह के होते हैं। घरेलू लड़कियों का इनका कोई वास्ता नहीं। क्या मतलब घरेलू लड़कियां? सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं, सादा और मासूम। हमेशा की तरह इसने अपनी सनफ की हमायत की। जवाब में सनान खिलकर मुस्कुरा दिया। यही तो बेवकूफ़ी है तुम्हारी कि तुम दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानती। सब लड़कों को इल्ज़ाम देते हैं, बुरा भला कहते हैं, सनफ नाजुक के साथ हमदर्दी जनाते हैं, मगर हकीकत में इस वक्त हमारे माशरे में जितनी गंदगी फैल रही है इसकी जिम्मेदार सिर्फ औरत है। रात रात भर अपने घर वालों की आंखों में धूल झोंक कर अगर लड़कियां हम लड़कों को लिफ्ट ना दें तो हमारी क्या मजाल कि किसी के जज्बात से हम खेल सके। सब लड़कियों को पता होता है कि इनकी दोस्ती और मोहब्बत का अंजाम क्या होना है। इसके बावजूद खुद हमें ये इख्तियार बख्शती हैं कि सब बकवास है। वो अभी औरत की नफ्सियात से जाने कौन कौन से पर्दे उठाता कि इसने शदीद बरहम होकर इसकी बात काट दी। औरत सिर्फ मोहब्बत के लालच में मर्द की हवस का शिकार होती है, सिर्फ मोहब्बत मारती है। खुशनुमा हसीन ख्वाब पीछे भागने पर मजबूर करते हैं इसे, वरना ये सनफ नाजुक इतनी हकीर नहीं है जितना तुमने इसे समझ लिया है। मैं कब कह रहा हूँ कि औरत हकीर है। इस्लाम में औरत हकीर नहीं, मगर आजकल जो अफसोसनाक हालात पेश आ रहे हैं, इन हालात में हमारे माशरे की औरत ने खुद को इस्लाम से दूर करके खुद अपने लिए तबाही और गुमराही के रास्ते चुन लिए हैं। सिर्फ 2-4 कॉल्स के बाद अब जब चाहो जहाँ चाहो किसी भी लड़की को मिलने के लिए बुला सकते हैं। इनके जहनों से गुनाह सवाब, जन्नत दोज़ख, ज़िंदगी मौत का तसव्वुर मिट गया है। तुम कहो तो मैं साबित करके दिखा सकता हूँ।
اچھا بابا معاف کرو، تم سے باتوں میں آج تک کون جیت سکا ہے؟ میں جیت پاؤں گی۔ اس کے ہاتھ سے چائے کا خالی کپ لے کر وہ ہار مانتے ہوئے وہاں سے اٹھ آئی۔ اندر کمرے میں سنان کتنی ہی دیر تک اس کی سادگی پر جانے کیا کیا سوچتا رہا۔ چند دن سکون سے گزر گئے۔ رومان باری کی جانب سے دوبارہ کال نہیں آئی، تاہم میسج کا سلسلہ برقرار تھا۔ سبین اس کے بارے میں مکمل لاتعلقی برتنا چاہتی تھی، کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتی تھی، مگر جانے یہ کیسا اتفاق تھا، وہ اپنی سوچوں میں پہرے نہیں بٹھا سکی۔ رات پہ بستر پر لیٹنے نہ چاہنے کے باوجود اس کا ذہن ان سوالوں کی گرفت میں آ جاتا۔ کون ہو سکتا ہے؟ اور یہ سے نمبر میرا کیسے ملا؟ کہیں اس نے مجھے کالج آتے جاتے دیکھ کے رابطہ نہ کیا ہو؟ آخر فلموں کہانیوں میں بھی تو ہیرو یوں ہی اچانک زندگی میں آتے ہیں۔ اسے مجھ سے کیا غرض ہو سکتا ہے؟ میں کوئی عام لڑکی تو نہیں اس کی باتوں میں آ جاؤں۔ لگ بھگ ایسے ہی خیالات و الفاظ زور اس کے ذہن میں کھلبلی مچاتے، چاہ کر بھی سکون سے نہ رہ پاتی۔ اس روز سنان سے اس کی لڑائی ہو گئی۔ وہ اپنی فرینڈ کے گھر جانا چاہ رہی تھی، مگر سنان اس کی تیاری کی پرواہ کیے بغیر اپنی گرل فرینڈ سے ملنے چلا گیا۔ اس کی اس حرکت نے اسے بے حد ہرٹ کیا۔ حساس طبیعت کی وجہ سے وہ چھوٹی چھوٹی بات کو بھی برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ شاید یہ سی جذبات کا اثر تھا، اس روز وہ رومان باری کے میسج کا جواب دے بیٹھی۔ میسج کا جواب دیتے ہی دوسری جانب سے فوراً اس کی کال آ گئی۔ موسم سرما کے باعث چھت پر پھیلی ہوئی ہلکی ہلکی دھوپ خاصی بھلی لگ رہی تھی۔ وہ ابھی نماز چاشت سے فارغ ہو کر چھت پر آئی تھی، ابھی رومان باری کی کال پک کر بیٹھی۔ ہیلو! اس کا لہجہ اب بھی خمار آلود تھا۔ وہ اپنی صاف کو طبیعت کے باعث کہے بغیر نہیں رہ سکی۔ آپ ہر وقت نشے میں رہتے ہیں کیا؟ اس کے سوال پر دوسری طرف سے وہ ہنسا۔ نہیں، لیکن جب آپ کی آواز سنتا ہوں تو خواہ مدہوش ہونے کو دل چاہتا ہے۔ آپ ہیں کون؟ اللہ کا بندہ۔ اللہ کے بندے کا کوئی نام تو ہوگا نا؟ اب تک ایسے ہی گھور رہا ہے دنیا میں۔ اس کے الفاظ پر وہ پھر ہنسا۔ بتایا، آپ کو یقین کیوں نہیں کرتی آپ؟ میں جھوٹ اور بکواس باتوں کا یقین نہیں کرتی۔ وہ تپی تھی، پھر بولی، مگر میں بھی یہ سیل ضرورت کے تحت رکھا ہے، فضولیات کے لیے نہیں۔ اس لیے کبھی بھی ایک عام لڑکی سمجھ کر مجھ سے فلرٹ کرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ اللہ کی گرفت سے بچ نہیں پاؤ گے۔ پلیز میرے لیے ایسی سوچ نہ رکھیں۔ میں نے کہا، میں عام لڑکوں کی طرح ہر لڑکی کے پیچھے بھاگنے والا نہیں ہوں، نہ ہی اتنا وقت ہوتا ہے میرے پاس کہ میں کسی سے فلرٹ کرنے کے لیے وقت اور پیسہ برباد کروں۔ آپ مجھ پر اعتبار کریں، میری ذات کی وجہ سے آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ آپ ضرور مجھے ایک اچھا دوست پائیں گی۔ اس کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا، جس پر یقین کرنا پڑا مجھے۔ اوکے، میں اپنے گھر والوں سے بہت پیار کرتی ہوں، میری وجہ سے ان کو ذرا سی بھی تکلیف اٹھانا پڑے یا ان کا سر جھکے میں کسی طور گوارا نہیں کر سکتی۔ امید ہے آپ میری ذات سے ہٹ کر میرے بارے میں کچھ بھی جاننے کی ضد نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اسے راستے پر لانے کے لیے وہ اس کی ہر بات مانتا چلا گیا۔ اگلے آنے والے دنوں میں ہر روز ڈھیروں میسج کے ساتھ دن میں 3-4 مرتبہ کال کر کے گھنٹوں اس سے اپنا سحر پھونکتا۔ اس سے اپنی روٹین بنا لی تھی۔ ان دنوں وہ بخار میں مبتلا تھا۔ جب کال کے دوران اس نے سبین کو بتایا، میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ صرف محبت کی۔ میرے ابو بے حد سخت ہیں، بہت نگرانی کرتے ہیں، میرے شک بھی بہت کرتے ہیں۔ امی کا تو پوچھو ہی مت، ان کا سارا پیار بڑے بھائی کے لیے ہے، حالانکہ وہ امی ابو دونوں کو تنگ اور بھرپور عیاشی کرتا ہے، پھر بھی دونوں اسی کے پیچھے پیچھے پھرتے رہتے ہیں۔ میں کھانا کھاؤں نہ کھاؤں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے لہجے میں افسردگی تھی۔ اس کا دل پہلی بار اس کے لیے نرم ہوا تھا۔ کیوں ایسا کیوں کرتے ہیں تمہارے گھر والے؟ پتہ نہیں، شاید وہ بڑا ہے اس لیے یا پھر خود سر ہے۔ بہرحال تم میرے بارے میں سوچتی ہو، میری فکر کرتی ہو تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ بھری دنیا میں ایسا کوئی ہے جو میرا بھی ہے۔ وہ لفظوں کا کھلاڑی تھا۔ ادھر سبین احمد حسین تھی، دنیا کے مکر و فریب سے قطعی بے تعلق، بے خبر، سادہ دل سبین۔ ہاں، میں ہوں نا تمہاری دوست، تمہیں جب بھی کوئی مسئلہ ہو تم بلا جھجک مجھ سے شیئر کر سکتے ہو۔ تھینک یو، تم واقعی دنیا کی سب سے اچھی لڑکی ہو۔ اسے یاد ہی نہیں آ رہا تھا کہ بالکل یہی جملہ وہ پہلے بھی کئی لڑکیوں سے کہہ چکا ہے۔ ہر لڑکی جو اس کے دام الفت میں پھنس جاتی دنیا کی سب سے اچھی لڑکی ہی ہوتی۔ سمجھدار ہو کر بھی اس کے لیے اس وقت یہ سمجھنا مشکل تھا کہ مردہ ضمیر کے گھاس
کو ہر نسوانی آواز اچھی لگتی ہے۔ انہیں لڑکی کے اچھا یا برا ہونے سے کوئی عام خاص ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ موبائل فون پر دوست بننے والی لڑکیوں سے وہ اپنا دل یا گھر کبھی آباد نہیں کرتے۔ ان کے پاس مکڑا اور مکھی نظم کے مصادق تڑپ کا پتہ یہی ہوتا ہے کہ وہ جھوٹی تعریف کر کے سمجھداری سے عورت کی عقل نکال لیتے ہیں۔ دن جیسے جیسے گزرتے جا رہے تھے، سبین بھی دوسری عام لڑکیوں کی طرح اپنے اصل سے دور ہوتی رہی، اس کے جال میں پھنستی جا رہی تھی۔ اب وہ بھی اسے خوب SMS کرتی، سارا دن اس کے بارے میں سوچ کر خوب مصروف ہوتی۔ زندگی میں پہلی بار اسے اپنا آپ اسفانوی لگا۔ زندگی میں پہلی بار اپنے لیے کسی مرد کی شدتیں، بے قراری اور پیار بھرے احساسات اسے اچھے لگنے لگے۔ پڑھائی کی طرف سے اس کی توجہ ہٹ گئی۔ کتاب کھولتی تو بھی رومان باری کے رسیلے جملے، خوابناک باتیں اس کے ذہن میں گردش کرتی رہتی۔ کتاب بند کر کے بستر پر لیٹتی تب بھی اس کے خیالات ذہن پر قابض رہتے۔ رفتہ رفتہ وہ خود پر اپنا اختیار کھوتی چلی گئی، مگر اسے اس بات کا احساس نہیں تھا کہ رومان روزانہ رات 10 بجے کے بعد اس سے بات کرنے کے لیے اصرار کرتا۔ اس وقت سنان بھی گھر پر ہوتا، کبھی کبھی حفیظ صاحب بھی آ جاتے۔ یہی وجہ تھی کہ اکثر وہ اسے ناراض کر دیتی، بات کرنے سے معذرت کر لیتی۔ رومان باری کو ان دنوں جیسے اس سے بات کرنے کے سوا اور کوئی کام ہی نہیں تھا۔ یہی بات اسے مغرور کرتی، اس لیے کسی اور اس درجہ محبت اور توجہ پا کے وہ بھی صراط مستقیم سے پیچھے ہٹنے لگی۔ صنف مخالف سے دوستی کا پہلا تجربہ اس درجہ پر لطف اور خوشگوار ہوگا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ تاہم اب تک اس نے اپنا بیک گراؤنڈ اور اپنے احساسات اس سے پوشیدہ ہی رکھے۔ مسٹر رومان نے کئی بار اپنی گفتگو کے درمیان اس کو بتایا کہ وہ چھوٹے بھائی عمر سے بہت پیار کرتا ہے۔ اس کی زندگی کی یہ سب سے بڑی خواہش ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے بھائی کے لیے اتنی محنت کرے کہ اسے کبھی خود زندگی میں کوئی کام نہ کرنا پڑے۔ اس کو اپنے گھر والوں سے متعلق ان کے ان خیالات سے بے حد متاثر کیا۔ جانے کیوں آج کل اسے شدت سے اس بات کا احساس ہو رہا تھا، جس تصوری آئیڈیل ہیرو کے وہ اب تک محض خواب دیکھتی آئی تھی، وہ ہیرو سچ مچ حقیقی روپ دھاڑ کر اچانک اس کی زندگی میں آ گیا۔ سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ اب تک اس نے اپنے رومان باری کے تعلق کے بارے میں کسی کو ہوا بھی لگنے نہیں دی تھی، یہاں تک کہ سنان اور سدرا کو بھی نہیں۔ وہ اپنا اور اس کا تعلق عام بنانا نہیں چاہتی تھی، رفتہ رفتہ ہی صحیح، مگر رومان باری اپنی ہزار جھوٹی قسموں اور دل فریب باتوں کے بعد بالآخر اس سادہ سی دل کی لڑکی کا اعتبار جیتنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ اکثر باتوں ہی باتوں میں اسے جتا دیا کرتا تھا کہ لڑکیاں سے شادی کے لیے مرتی ہیں، تاہم اس وقت وہ کن ذہن کبھی اس جملے کو گہرائی میں نہیں جا سکی۔ جب وہ کسی کو لفٹ ہی نہیں دیتا تو لڑکیاں سے شادی کے لیے کیوں مرتی ہیں؟ اس روز وہ کالج آئی تو سدرا خاصی بے قراری سے اس کی راہ دیکھ رہی تھی۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی وہ تیزی سے لپک کر اس کی طرف آئی۔ تھینکس گاڈ تم آ گئی، میں کب سے تمہارا ویٹ کر رہی ہوں، کیوں خیریت ہے؟ وہ قدرے چونکی۔ ہاں خیریت ہے۔ وہ اصل میں آج فقط کالج کے باہر آئے گا، اپنے کسی دوست دکھانا چاہتا ہے مجھے، بہت منتیں کی ہیں اس نے میری، تو میرے ساتھ چلے گی؟ ہرگز نہیں، تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، تم اس کی محبت ہو یا شو پیس؟ یوں سر عام اس کے دوستوں کو دکھانا چاہتا ہے، ایسی بات نہیں ہے یار، وہ بہت کلوز فرینڈ ہے اس کا، پلیز میرے ساتھ چلنا پلیز۔ بالکل نہیں، پلیز تمہیں میری دوستی کا واسطہ۔ اس وقت سدرا کی بے حد درجہ بے قراری اس بڑی عجیب سی لگ رہی تھی۔ پاگل نہ بنو، میں کسی بھی غلط کام میں ہرگز تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی۔ لو جی، اس میں غلط کیا ہے؟ وہ مجھے دکھانا چاہتا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ گھر تک چلوں گی تو امی کو اعتراض نہیں ہوگا، بھائیوں کی ڈانٹ سے بھی بچ جاؤں گی۔ قسم سے آج بڑی مشکل سے امی کو چکر دے کے آئی ہوں، یہ کہہ کے آئی ہوں کہ چھٹی کے بعد تم میرے ساتھ ہمارے گھر دیکھنے آؤ گی، لہٰذا وہ بھائی کو مجھے لینے کے لیے نہ بھیج دیں۔ پلیز مان جا، تجھے تیری مما کا واسطہ، پلیز۔ اس لمحے کی صورت ایسی بے چارگی تھی کہ اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی نرم ہونا پڑا۔ وہ فطرتاً ایسی ہی تھی، جلد موم ہو جانے والی، اس سے کسی کی بے بسی دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اوکے، لیکن تم ٹھیک نہیں کر رہی ہو سدرا، شاید تمہیں معلوم نہیں کہ عورت کی عزت نازک آبگینے کی طرح ہوتی ہے، جس پر معمولی سی چوٹ لگ جائے تو دڑاڑ ضرور آ جاتی ہے، پھر تم اس کو مرمت کرنے کی 1000 بار کوشش کرو، یہ دڑاڑ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اچھا بابا، ہمیشہ لیکچر جھاڑنے کے موڈ میں رہا کرو، میں کوئی ڈیٹ پر نہیں جا رہی، اس کے ساتھ جو عزت پر آن جائے گی، صرف ایک دوسرے کو دور سے دیکھنے کی بات ہے۔
یہ کوئی ایسی انہونی خواہش نہیں تم جو مجھے اتنا کچھ سنا رہی۔ ویسے بھی یہ تڑپ صرف وہی سمجھتا ہے جس کی اپنے دل پر چوٹ لگتی ہے۔ جس نے اس راستے پر قدم ہی نہیں رکھا ہو، اسے محبت کی بے بسی اور لاچارگی کا کیا پتہ۔ وہ اس وقت اس کی نصیحت سننے کے موڈ میں نہیں تھی، لہٰذا اس کو خاموش ہونا پڑا۔ تاہم کلاسز کے دوران اس کی بے چینی بے قراری اس سے ٹوٹ کے پڑی۔ خدا کا واسطہ ہے سدرا، یوں بار بار وقت دیکھ کر دوسروں کو اپنے لیے مشکوک نہ کرو۔ چھٹی اپنے وقت پر ہی ہوگی۔ کب ہوگی یار؟ آج تو وقت کاٹے سے نہیں کٹ رہا، گھڑی کی سوئیاں رک رک کر چل رہی ہیں۔ سبین اس کے الفاظ پر محض اس کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ خدا خدا کر کے چھٹی کا وقت ہو گیا۔ سدرا کی حرکتیں دیکھنے والی تھی۔ بیگ میں میک اپ کا پورا سامان موجود تھا، لہٰذا اچھی طرح منہ دھونے کے بعد اس نے مہارت سے لائٹ سا میک اپ کیا، پھر بال سنوارے۔ سبین کا پارا ہائی ہونے سے قبل اس کا ہاتھ تھام کر کلاس سے باہر آ گئی۔ پورا کالج اس وقت تک خالی ہو چکا تھا۔ سبین اس وقت عجیب سے احساسات کی شکار تھی۔ اسے سب کچھ غلط لگ رہا تھا، مگر وہ سدرا کو ناراض بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کالج سے سدرا کے ساتھ ہی باہر آتے ہوئے اس کی اپنی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگی۔ اس نے کئی منٹ کے عین مطابق اس کا محبوب فہد رضا چمکتی نیو بائک لیے اپنے سٹائل میں کالج کے گیٹ سے قدرے فاصلے پر کھڑا ان دونوں کا منتظر تھا۔ اس کا دوست بھی اس کی بائک کے قریب ہی کھڑا تھا۔ بلیک شلوار سوٹ میں ملبوس اس کی نہایت ڈیشنگ سی پرسنالٹی واقعی اس قدر قابل تھی کہ اسے جی بھر کر دیکھا جا سکے۔ تاہم اس کے باوجود اس نے سدرا کے کان میں سرگوشی سی کی۔ روڈ پر لوگ آ جا رہے تھے، اس سے رک کر بات مت کرنا۔ اس کو اس کی یہ نصیحت بری لگی۔ اس نے منہ بنا لیا، تاہم اسے ناراض نہیں کیا۔ فہد کے قریب پہنچ کر وہ لمحے کو رکی، اسے مسکرا کر نظر بھر دیکھتے ہوئے سلام کیا اور پھر اس کا وعلیکم السلام سنتے ہی فوراً آگے بڑھ گئی، جبکہ وہ وہیں کھڑا کافی دیر تک مڑ کر انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ دیکھا کیسی غضب کی پرسنالٹی تھی اس کی۔ میں کیا ہوں؟ بے حد عام سی لڑکی، اس کے باوجود وہ مجھ پہ مرتا ہے، صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے قرار رہتا ہے، جبکہ ہزاروں خوبصورت لڑکیاں اس پر مرتی ہوں گی، مگر وہ ان کی پرواہ نہیں کرتا کیونکہ وہ عام سا لڑکا نہیں۔ سدرا کا لفظ سرشاری اور بے خودی میں ڈوبا ہوا تھا۔ بس رہنے دو، تمہیں کیا پتا وہ تمہارے سوا کسی کی پرواہ کرتا ہے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے جو خواب اس نے تمہیں دکھائے وہی کئی اور لڑکیوں کو بھی دکھائے ہوں۔ ان مردوں کی کسی بات کا کوئی علم نہیں۔ تم ہمیشہ منفی ہی سوچنا۔ پتہ نہیں کیسا دماغ ہے تمہارا یار۔ محبت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، یوں ہی مجنوں پاگل نہیں ہوا پھرتا۔ معمولی شکل و صورت پر لیلا پر سدرا کو پھر اس کے الفاظ اور تجزیہ ناگوار سا گزرا۔ بی بی وہ دور نہیں رہا اب تو مساوات کا دور ہے۔ محبتیں اور جذبے بھی مصنوعی ہو گئے ہیں، وہ کہاں باز آنے والی تھی۔ خدا کا واسطہ تم پر ابھی تک اس کی نظر اتفاق نہیں پڑی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم دوسروں کی زندگی کے حقیقی لطف سے محرومی کا درس دیتی رہو۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، اسے بھی ڈر ڈر کر جینے لگی، بندی روٹین کے ساتھ بسر کر لی تو کیا فرق رہ گیا ہم میں اور جانوروں میں۔ محبت کا عیب نہیں، پھر یہ جذبہ اختیاری ہے۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کب کیسی اور کیوں فہد سے متاثر ہو گئی۔ وہ اتنا خوبصورت اور امیر نہ تھا، تب بھی میری دھڑکنیں صرف اسی کی امانت تھی۔ سبق روحی سے چلتے ہوئے اس نے سبین کا اچھا خاصا ذہن صاف کر ڈالا۔ اگلے 15-20 منٹ میں وہ اپنے والدہ کے مقابلے بیٹھی، صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس دوپٹے کو اچھی طرح سر پر لیے۔ وہ شاید ابھی نماز ظہر سے فارغ ہوئی تھی۔ سبین کو ان کا چہرہ بے حد نورانی لگا۔